सरवर साहब 27वीं शब 1947 पाकिस्तान इसी वक्त आज़ाद हुआ था। कट अगर हम करें 2024 इस वक्त चल रहा है, क्या सच में हम अभी इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में हैं? जिस नाम पर हमने पाकिस्तान हासिल किया उसका निफाज नज़र नहीं आता। हमारा आइन और कानून कुरान और शरीयत के मुताबिक होगा, वो हम नहीं नाफिज कर सके। टूटा फूटा सा निज़ाम हमने नाफिज किया हुआ है, कहीं हमने फला निज़ाम को उठा लिया, कहीं से कुछ उठा लिया, जहाँ से हमारा प्रॉफिट था जहाँ था। वरना अगर आप आइन पढ़ें उसका निफाज हो जाए ना। आइन के कानून की बात कर रहा हूँ, 73 के आइन की बात कर रहा हूँ, जिसको सब सीने से लगा के अपने सिरे का ताज, अपने सर का ताज बनाकर घूमते हैं। यूथ जो इस वक्त करंटली डेली व्लॉगिंग देख रही है, फहाशी देख रही है, इंस्टाग्राम टिकटॉक में लगी हुई है, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान का कोई फ्यूचर भी है? क्योंकि ये तो डिक्लाइन मोड में जा रहे हैं। एग्जैक्टली, यू आर राइट। हम रब को एक मानते हैं लेकिन रब की एक नहीं मानते, उसका कोई कानून हम नहीं मानते। वो इंसान हाथ काटने का हुक्म देता है, अब बताएं किसी का हाथ काटते हुए देखा आपने इस पाकिस्तान में? वरना आपकी पूरी असेंबली खाली हो जाती, थोड़े चंद लोग बचते, वरना सब बगैर आधे हाथ के फिर रहे होते। अच्छा, इस वक्त जो मीडिया है, नेशनल टेलीविजन है, इंटरनेशनल टेलीविजन है, आपको लगता है उसका किरदार है पाकिस्तान को डिक्लाइन मोड में लेके जाने में? जिस तरह से ड्रामे हैं आजकल, तो एक ड्रामा ऐसा भी चल रहा है कि उसके अंदर तो शराब भी दिखाई जा रही है, भले ब्लर हो बट दिखाई जा रही है। आपको लगता है इस पर कुछ करना चाहिए किसी को? कौम को आवारा बना रहे हैं एक फहशी के जरिए, जो सबसे पहला जवाल है। और यही सल्तनत उस्मानिया में यहूदियों ने ये काम स्टार्ट किया था। उसको फलस्तीन के बच्चे बनाने, वो ह्यूमन राइट्स नहीं है। वो औरतों की 14 हजार बच्चियों की इज्जत रेप किया जा रहा है, वो ह्यूमन राइट्स नहीं है। 40,000 बच्चे शहीद हो गए, वो ह्यूमन राइट्स नहीं है। हमारे 1 लाख के करीब इस वक्त जो लोग हैं वो इस वक्त अस्पतालों पर बमबारी है, वो ह्यूमन राइट्स नहीं है। सहाफ़ी शहीद हो रहे हैं, कत्ल किया जा रहा है, वो ह्यूमन राइट्स नहीं है। कश्मीर उठा लें, अफगानिस्तान उठा लें, लबनान उठाएं, उर्दन उठाएं, शाम उठा लें, किसी कंट्री का आप जिक्र करें, वाह। क्या पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सिर्फ एक बरेलवियों की जमात है? पता नहीं आप चला पाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी आपने आज सच बोलने का कहा तो आज दिल चाह रहा है। पता नहीं आज मेरा आखिरी इंटरव्यू हो तो सच ही सच बोल। नाजरीन, आज मैं आया हूँ पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ऑफिस कादरी हाउस। मुलाकात करेंगे इंजीनियर मोहम्मद सरवत एजाज कादरी साहब से। बातें कुछ यूँ हैं कि क्या पाकिस्तान सुन्नी तहरीक एक बरेलवियों की जमात है? क्या ये वुमेन एम्पावरमेंट करते हैं? और क्या ये सिर्फ मर्दों की जमात है? और हमारी जो आवाम है, हमारे जो यूथ है, वो इस वक्त लगी हुई है टिकटॉक में, डेली व्लॉगिंग में और बहुत सारी फहाश कंटेंट को कंज्यूम कर रही है। क्या पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है? और भी बहुत सारी बातें करेंगे मोहम्मद सरवत एजाज कादरी साहब से। चले आए मिलते हैं। इंजीनियर मोहम्मद सरवत एजाज कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। सरवत साहब, 27वीं शब 1947 पाकिस्तान इसी वक्त आज़ाद हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कट अगर हम करें 2024 इस वक्त चल रहा है, क्या सच में हम अभी इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में हैं? अगर ऑनेस्टली अगर गुफ्तगू करें तो उसमें यह है कि न हमें इस्लाम की जद्दोजहद नज़र की, इस्लाम फलाई रियासत देखी, ना फलाह नज़र आ रही है, ना कोई बेहतरी नज़र आ रही है, ना अदल नज़र आता है, ना रूल ऑफ लॉ नज़र आता है। तो यकीनन फिर हम ये कहेंगे कि नहीं। उसकी वजह है सबसे बड़ी ये कि जब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत के बाद और हमारे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह जिन्हें मशरिक़ पाकिस्तान कहा जाता है, तो उनका भी मौक़िफ़ था। वो तो यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे, कोई मदरसे के नहीं थे, कोई गद्दी नशीन नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक जुमले में ये बात साबित की कि हमारा कुरान, हमारा जो पाकिस्तान का आइन कानून जो कुछ होगा वो शरीयत का उसमें आइन में लिखा हुआ है। और उसके हिसाब से अगर हमको वो शेर पढ़ें तो क्या आप समझते हैं कि वो चीज़ है कि मोहम्मद से वफ़ा तो हम तेरे हैं, ये जहाँ है चीज़ क्या लहू कलम तेरे हैं।
تو وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کی فلاح کس میں ہے؟ اللہ کے نظام میں ہے. اللہ کا نظام ہوگا، عدل ہوگا، انصاف ہوگا اور عوام کی فلاح کے لیے سب کچھ ہوگا. لیکن مجھے تو آج نہ عوام کی فلاح نظر آتی ہے، نہ اسلام جس طریقے سے نافذ العمل ہونا چاہیے، اس کے قوانین جس طرح نافذ العمل ہونا چاہیے، اگر وہ ہوتے تو آج انصاف بھی ہوتا، عدل بھی ہوتا اور جسٹس بھی ہوتا. اور ہمارے قائد اعظم رحمۃ اللہ نے بڑے 3 لفظوں میں اس کو کہا: یونٹی، فیتھ، ڈسپلن. یہ تینوں چیزیں آپ کو پاکستان میں نظر آتی ہیں. ٹھیک. اچھا، اگر ہم بات کریں پاکستان کے ٹاپ مسائل کے، تو آپ کی نظر میں کیا ٹاپ کے مسائل ہیں اس وقت؟ سب سے پہلے تو جس نام پر ہم نے پاکستان حاصل کیا اس کا نفاذ نظر نہیں آتا. ہم نے کہا ہمارا آئین اور قانون قرآن اور شریعت کے مطابق ہوگا، وہ ہم نہیں نافذ کر سکے. ٹوٹا پھوٹا سا نظام ہم نے نافذ کیا ہوا ہے. کہیں ہم نے فلاں نظام کو اٹھا لیا، کہیں سے کچھ اٹھا لیا، جہاں سے ہمارا پروفٹ تھا جہاں تھا. ورنہ اگر آپ آئین پڑھیں، آئین سے 1 سے لے کے 40 تک صرف آپ اس کا نفاذ ہو جائے نا. آئین کے قانون کی بات کر رہا ہوں، 73 کے آئین کی بات کر رہا ہوں، جس کو سب سینے سے لگا کے اپنے سیرے کا تاج، اپنے سر کا تاج بنا کر گھومتے ہیں. ان سے صرف یہ سوال کر لیں کہ ہمیشہ ABCD سے چلتے ہیں ہم. تو اگر ہم 1 سے لے کے 40 تک آ جائیں، آئین کو لے لیں، صرف آئین کی 73 کے آئین کی بات کر رہا ہوں، آپ یقین مانیں اس میں اگر ہم وہ جو اسلامی جمہوریہ ہے، فلاحی ریاست کے طور پہ ہم نے خواب دیکھا تھا، وہ 1 سے 40 کے اندر آپ کو مل جائے گا. لیکن آج ہم اس کو ایک طرف رکھ دیا ہے ہم نے، عوام کے مفادات کو، ملک کے مسائل کو، مہنگائی، دہشت گردی، ایجوکیشن جو ہماری ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے تھی، ایجوکیشن ہماری ٹاپ پرائرٹی میں نو. فلاح ہمارے ٹاپ پرائرٹی میں. کسی بھی لیڈر کو اٹھا لیں آپ، کسی سیاستدان کو اٹھا لیں، منشور میں ہر چیز موجود ہے، لیکن آپ کو امپلیمنٹ نظر نہیں آئے گا. اور جب تک اس کو آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے اس آئین، آپ دیکھیں اگر آپ ان 40 پہ آ جائیں تو عوام کے مسائل بھی نظر آئیں گے، تعلیم بھی نظر آئے گی، ایجوکیشن نظر آئے گی، عدل و انصاف نظر آئے گا. یہ سب سے ہمارے اہم ٹاپک ہیں. میں کہتا ہوں صرف آپ ٹاپ پرائرٹی پہ آپ ایجوکیشن کو لے کر آ جائیں. وہی تو اسلام بھی کہہ رہا ہے، علم رب زدنی علما، علم کی طلب کرو. ہیں کچھ اس پہ اتفاق ہے، کچھ نہیں ہے، اتنا اتفاقی بھی ہے. لیکن یہ کہا کہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے تمہیں چین جانا پڑے تو چین جاؤ. تو اس کا مقصد ہے کہ اسلام بھی بتا رہا ہے، دین ہمارا یہ بتا رہا ہے کہ تعلیم بہت ضروری ہے، دین کی ہو، دنیا کی ہو. اگر اس کے اندر دین، اگر آپ اس پہ دین نافذ کر دیں گے، اور جب وہ دنیا کی تعلیم لے کر جب میدان عمل میں آئے گا، وہ بینکنگ میں جائے گا تو اس کے پاس خوف خدا ہوگا، تو اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. جب وہ دین کی تعلیم لے کر وہ جج بنے گا تو پھر اس کے انصاف اور انصاف بولتا ہوا نظر آئے گا. اسی طریقے سے اگر ہم دین کو نفاذ کر لیں، ہم نے دنیا نافذ کر لی اپنے اوپر، اگر ہم دین نافذ کر کے دنیا میں داخل ہو جائیں تو دین اور دنیا دونوں کی بھلائی ہمیں نظر آئے گی. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑے ناکامی ہماری ہے کہ ہم نے دنیا نافذ کر دی ہے، دین نافذ نہیں کیا، اور پھر ہم ان لوگوں کو فالو کر رہے ہیں جو ہمیں فالو کر رہے ہیں. مطلب دین ایسی چیز ہے کہ وہ انصاف بتا رہا ہے. آپ مجھے بتائیں دنیا کے کسی ممالک کی بھی آپ مجھے اگزامپل دے دیں. آج ہم نے اپنی قوم کو قوم بنایا؟ نہیں. اگر اللہ کا نظام ہوتا، جب میرے آقا فتح مکہ ہوتا ہے اور اس وقت یہ فرما رہے ہیں کہ کالے کو گورے پہ، امیر کو غریب پہ، آج آپ بتائیں وہ ڈفرینسز ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ ہم نے دین کی تعلیم، آقا کے نظام کو چھوڑا، رب کے نظام کو ماننے سے. ہم رب کو ایک مانتے ہیں لیکن رب کی ایک نہیں مانتے، اس کا کوئی قانون ہم نہیں مانتے. وہ انسان ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے، اب بتائیں کسی کا ہاتھ کاٹتے ہوئے دیکھا آپ نے اس پاکستان میں؟ ورنہ آپ کی پوری اسمبلی خالی ہو جاتی، تھوڑے چند لوگ بچتے، ورنہ سب بغیر آدھے ہاتھ کے پھر رہے ہوتے. تو یقیناً یہ ساری چیزیں ہیں، اور پتہ نہیں آپ چلا پائیں گے نہیں، لیکن پھر بھی آپ نے آج سچ بولنے کا کہا تو آج دل چاہ رہا ہے، پتہ نہیں آج میرا آخری انٹرویو ہو تو سچ ہی سچ بولیں. ٹھیک. اچھا، پاکستان میں اس وقت obviously 60% سے زیادہ یوتھ. اچھا، یوتھ جو اس وقت کرنٹلی ڈیلی بلاگنگ دیکھ رہی ہے، فحاشی دیکھ رہی ہے، انسٹاگرام، ٹک ٹاک میں لگی ہوئی ہے. بالکل. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا کوئی فیوچر بھی ہے؟ کیونکہ یہ تو ڈکلائن موڈ میں جا رہا ہے ہماری. ایگزیکٹلی یو آر رائٹ. آپ کو پتہ ہے میں جب تقریباً 650 سال ان کی حکومت رہی ہے سلطنت عثمانیہ کی، اس میں نے ایک چیز دیکھی کہ یہودی نے سب سے پہلا کام کیا. آج میڈیا پورا آپ کا یہودی کے کنٹرول میں.
اور زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا، ورنہ بہت سے اینکر جو ہے اور بہت سے میڈیا افراد جو ہیں وہ وہاں پر ہیں. آج ہمارے ایک مرڈر ہوتا ہے پاکستان کے اندر، آپ دیکھیں پوری دنیا کا میڈیا چیختا ہے، ایک مرڈر ہوا ہے میرپور خاص کے اندر، پورا ہیومن رائٹس آسمان سر پہ اٹھا کے گھوم رہے. اس کو فلسطین کے بچے بنانے وہ ہیومن رائٹس نہیں ہے. وہ عورتوں کی 14,000 بچیوں کی عزت ریپ کیا جا رہا ہے، وہ ہیومن رائٹس نہیں ہے. 40,000 بچے شہید ہو گئے، وہ ہیومن رائٹس نہیں ہے. ہمارے 1 لاکھ کے قریب اس وقت جو لوگ ہیں وہ اس وقت اسپتالوں پہ بمباری ہے، وہ ہیومن رائٹس نہیں ہے. صحافی شہید ہو رہے ہیں، قتل کیا جا رہا ہے، وہ ہیومن رائٹس نہیں ہے. کشمیر اٹھا لیں، افغانستان اٹھا لیں، لبنان اٹھائیں، اردن اٹھائیں، شام اٹھا لیں، کسی کنٹری کا آپ ذکر کریں، وائے کہ ہم انسان نہیں ہیں. آقا کریم تو اگر آپ 40 سال کی ان کی زندگی دیکھیں، انہیں محسن انسانیت بنا کر بھیجا، انسانیت کا محسن. جو جانور ہو، دنیا عالم دونوں جہاں کا رحمت للعالمین بنایا، مسلمین نہیں تھے. اب وہ جہاں بھی ہوں وہ لوگ پتھر مارتے ہیں، لیکن آپ اف نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی آنے والی نسل مسلمان ہوگی. یہ رحم دلی تھی، یہ اسلام ہے. یہ تمام اب مذہب کو اسٹڈی کر لیں، اگر آپ دیکھیں کہ جو اسلام خوبصورت پیغام دیتا ہے، محبت، رواداری، پیار کا، یونٹی کا، اتحاد کا، جو آج ہمارا سلوگن بھی ہے پاکستان کا، لیکن بتائیں کدھر ہے؟ کیا ہمارے لیڈرشپ پہ نظر آتا ہے؟ جو ہمارے رہبری کر رہے ہیں، ہمارے رہبر ہے، کیا ان میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں آپ کو؟ کسی ایک لیڈر کا نام آپ کے ذہن میں آتا ہو؟ قائد اعظم اور لیاقت علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے بعد، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بعد، آج لیاقت علی کی شہادت سے لے کر آج آپ دیکھ لیں، کہیں رول آف لا نظر آیا آپ کو؟ قانون کی بالادستی جب تک نہیں ہوتی. اور جن ملک میں ہے، آج ہم ایک مثال لیتے ہیں ایک سری لنکا کی. میں نے ایسے مسلمان ملک کا نام نہیں لیا، میں نے ایک غیر مسلم کا نام لیا. آپ دیکھیں 99% وہاں ایجوکیشن ہے. آپ ترکی چلے جائیں، وہاں 100% ایجوکیشن ہے، اور فری آف کاسٹ. اس لیے کہ وہ بتائیے یہ ہمارے یہ اس گلشن کے معمار ہیں. اگر آج ہم کو ریڈی کریں گے، آج ہم کو تیار کریں گے، تو یہ کل ہمارے لیے فائدہ مند ہے، یہ ہمارے پروفٹ ہے. اس کو ہم جو یوتھ کی جو آپ نے بھی بات کی تھی، ہم ان کو تیار تو کیا ہے؟ نہیں کیا. انہوں نے کیا، جب سلطنت عثمانیہ حکومت بنی تو انہوں نے یہودیوں نے بیٹھ کے پلاننگ کی، یعنی ان کو فحاشی پہ لگاؤ، ان کو حریانیت پہ لگاؤ، ان کو اس پہ لگا دو. آج آپ دیکھیں، آج آپ کا ہر گھر ہر موبائل تک پہنچ گیا نا. آپ موبائل اٹھا لیں، آپ بند کر دیں ٹی وی، چینل بند کر دیں، یوٹیوب تو چل رہا ہے، سارے چینل چل رہے ہیں. یہ بربادی، تباہی کی نشانی ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل صرف ایک ہے، اس اللہ کا نظام لے کر آ جائیں، انصاف نظر آئے، اور اس پہ پابندی، یہ کنٹرول ہے. آپ سعودی عرب کے اندر چلے جائیں یا دیگر اور ممالک ہیں، عرب بہت سے ممالک ہیں جہاں بڑا کنٹرول ہے. آپ دبئی میں چلے آئے، وہاں پھانسی ہے، یہ اپنا کہیں کہ وہاں نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں ان کا اس میڈیا پہ، اس ٹیکنالوجی پہ کنٹرول ہے. ہم اپنے اس کے ذریعے ہم ان چیزوں کو تبدیل کر سکتے ہیں، کنٹرول ہو سکتا ہے. سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہوگی. سب سے پہلے مجھے اپنا احتساب، کیا میں اس پہ عمل کرتا ہوں؟ جب آپ عمل کریں گے تو آپ ہیں. میرے آقا کریم نے اسے کہا، خاتون آئی کہ میرا بچہ میرا گڑ کھاتا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ 3 دن بعد آئی ہے وہ، آپ 3 دن بعد وہ بچہ لے کر آئی، کہا بیٹا گڑ نہیں کھانا ہے. تو آپ دیکھو 3 دن پہلے وہ خاتون نے سوال کیا، یہ 3 دن پہلے بھی یہ جملہ آپ کہہ دیتے، آپ نے 3 منٹ پر کہنا اس میں گڑ کھاتا تھا. صحیح. میرے اندر یہ تبدیلی ادھر سے آئے گی. اگر آپ کسی پر ایسے انگلی کرتے ہیں تو 3 انگلیاں آپ کی طرف ہیں. پہلے اپنے آپ کو بدلیں، پھر قوم کو بدلنے کی بات کریں. جنہوں نے 1 سال حکومت کی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو بدلا تھا، انہوں نے رب کے پیغام کو عام کیا تھا، ان میں انسانیت تھی. یعنی کہ اگر وہ کوئی شہر قبضہ ہوتا تھا، وہاں کسی کو آگ نہیں لگاتے تھے. فاروق اعظم کی مثال دیکھیں، یہ جزیہ کہاں سے آیا تھا، یہ کہاں سے نافذ و عمل ہوا؟ فاروق اعظم کے دور میں. جب یہ سب غیر مسلم، جب یہ شہر کے شہر فتح ہو رہے تو وہ فاروق اعظم کی بارگاہ میں آئے، کہا حضور آپ ہمارے چیزوں کو آگ نہ لگائیں،
ہمیں آپ گرفتار نہیں، ہم آپ کو کما کے دیں گے، ہم اس سے جو ہوگا اس کے اوپر ٹیکس دیں گے. یہ وہ ٹیکس کا نظام تھا، وہ جزیہ جیسے اس وقت دور میں کہا جاتا تھا. تو وہ آپ کی معیشت کا ایک حصہ بن گئے. آپ نے ایسا قانون نافذ کیا کہ آپ نے ان کے لیے ایسا عدل نافذ کیا کہ وہ آپ کے لیے ایک معیشت کا ایک ریڑھ کی ہڈی بن گئے. وہ اس لیے ایکولیٹی تھی، انصاف تھا، عدل تھا. یہ نہیں تھا کہ میں وہ غلط کروں، میں قتل کروں تو 302 نہیں ہے، اور وہ کافر قتل کرے تو 300 دیں. یہ جسٹس تھا. اس جسٹس کی بنیاد پر 22 لاکھ مربع میل پہ فاروق اعظم کی حکومت تھی. یہ جسٹس تھا. جب 1000 سال ہم نے اگر حکومت کی تو جسٹس تھا، امن تھا، فلاح تھی. اور فلاح خالی مسلمان کے لیے نہیں تھی کہ اگر وہ فلاحی ادارے بنائے گئے تھے تو مسلمانوں کے لیے نہیں تھے. وہ عالم کفر کے جو لوگ تھے وہ بھی مستفیض ہوتے تھے، وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج مجھے اپنی سوچ بدلنی ہے تو ہم سب سے پہلے لیڈرشپ کو اپنی فضل، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اپنے آپ کو نمونہ بنا کر پیش کیا، ان کے رفقا نے اپنے آپ کو نمونہ بنا کر پیش کیا، ان کی سچائی، ایمانداری، کہ اگر وہ جب وہ کافر کو دعوت دیتے ہیں کلمے کی، اور جب کافر کو کلمے کی دعوت دیتے ہیں تو کہتے ہیں آپ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھنے کی، آپ نے کہا یہ بتاؤ کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ اس پہاڑی کی طرف، میں جس پہاڑی پہ کھڑا ہوں اس کی طرف دوسرے نا وہ ایک فوج حملہ کرنے کے لیے کھڑی ہے، آپ یقین کرو گے؟ تو آپ نے کہا حضور بالکل یقین کریں گے آپ کے اوپر، آپ سچے ہیں، ایماندار ہیں، امین ہیں، صادق ہیں. اچھا اگر فرض کرو آپ دوسری طرف پہاڑی کی طرف جاؤ اور وہاں آپ کو فوج نظر نہ آئے تو آپ کیا پھر یقین کرو گے؟ تو آپ سنیں ان غیر مسلم کا جواب سنیں. انہوں نے کہا ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہیں، آپ غیر مسلمان، ابھی کلمے کی دعوت نہیں ہے، 40 سال آپ نے نہیں دی کلمے کی دعوت. آپ سے یہ کہہ رہے کہ بتاؤ اگر وہاں اگر آپ وہ نظام نظر آئے، آپ کو وہاں فوج نظر نہ آئے، تو انہوں نے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ جھوٹے، نعوذ باللہ معاذ اللہ. انہوں نے یہ کہا کہ آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں. لیکن جب کلمے کی دعوت دی، وہی کافر جو کل تک آپ کو امین اور صادق کہتے تھے، جو اپنی تجارت کے لیے پیسہ آپ کے پاس رکھاتے تھے، آپ کو تجارت کے لیے سب کچھ آپ کے سپورٹ کرتے تھے، وہی کہتے تھے نعوذ باللہ معاذ اللہ آپ جھوٹے، ہے نا. تو کلمے کی جب دعوت دی تو یہ یقین سب سے بڑی اہم چیز کیا ہوئے آپ کا اخلاق، امین، صادق. آج یہ بتائیں مجھے کوئی ایک لیڈر کا ایسا نام نظر آتا ہو جو آپ جس کے لیے یہ جملہ کہہ سکیں؟ نہیں کہہ سکتے. تو پہلے مجھے آپ کو بدلنا ہوگا، سچائی کی طرف آئیں، سچ کو اپنائیں. جب سچ ہمارا ہوگا، اخلاق ہمارا، محشر کے میدان میں جو سب سے طاقتور چیز ہوگی وہ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار. وہ لوگ تھے جو ہمارے اکابرین تھے، ہمارے آباء و اجداد تھے جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دیں. یقین مانیں ان کا قول و فعل کا تضاد نہیں تھا. وہ جو بولتے تھے وہ کرتے تھے، جو حق تھا وہ سچ تھا وہ بیان کرتے تھے. اور اپنی کردار کو اتنا مضبوط بنایا تھا کہ جب علامہ حضرت شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، ابھی 11 دسمبر ان کا وصال کا دن، اور آپ نے وہ 6-7 سیٹوں کے ساتھ اسمبلی میں تھے، لیکن انہوں نے 73 کے آئین میں امینڈمنٹ کرایا ہے نا، ختم نبوت کانفرنس. تو وہ جب ولی خان کے پاس جاتے ہیں جو ایک لال جھنڈے کے ساتھ کھڑے ہوئے، ایک کمیونزم کی طرف ان کا رجحان تھا، وہ کمیونزم کا ایک حصہ تھا. تو جب وہ اس کے پاس جاتے ہیں تو آپ سنیں وہ کہتے ہیں حضور اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن ہم تو آپ کی شخصیت کو جانتے ہیں، آپ کے کردار کو جانتے ہیں، آپ سچے ہیں. یہ کردار ہوا کرتے تھے ہمارے پرانی لیڈرشپ کے، عروج تھا. آج ہم زوال میں صرف اس لیے کہ ہم نے جھوٹ دنیا کو اپنے اوپر نافذ کر لیا ہے. آج ہم دنیا کو اپنے اوپر، دین کو ہم نے اپنے دین سے، اپنے دنیا سے نکال دیا ہے. اللہ کے پیغام کو دین اپنے اس پیغام سے نکال دیا ہے. ہم سچائی سے دور ہو گئے، جھوٹ سے ہمیں پیار ہو گیا. ہم جب تک اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، ہم اپنے اس دوبارہ اپنے اس جائیں اپنے ان اکابرین، ان کی عادت کی طرف. ہمارے لیے رول ماڈل میں آقا کی ذات مبارکہ ہے، جن کو غیر مسلم بھی جن پر اعتماد اور بھروسہ کرتے تھے، ان کی سچائی کی وجہ سے، ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کی رحم دلی کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے. آئے ہم ایک دفعہ اپنائیں، پھر اس پاکستان کو ترقی کی راہ پہ لے کے جاتے ہیں. اور اس نوجوان نسل اس کے اندر یقین مانے بہت کرنٹ ہے. ایک سیدھا لفظ بولوں، بہت کرنٹ ہے. یہ آپ کا آج برین ڈرین ہو رہا ہے صرف اس لیے کہ اپنی اس دنیا کو بدلنے کے لیے.
وہ نظام اسے بدلتا ہوا نظر نہیں آ رہا, اسے یہ ملک میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس برین کو روکنا ہے جو ڈرین ہو رہا ہے پوری دنیا میں. تو اس کے لیے ہمیں اقدامات, عملی اقدامات کرنے پڑیں گے. اور ہم اپنے صرف سلوگن کی طرف آ جائیں نا, یونٹی ہے. آج ہمارے کھانے کے نام برادریوں کے نام پر ہے, لیکن آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں, اب وہاں اگر ہے اٹلی پیزا, ہم کیسے کہتے ہیں اٹلی پیزا, پاکستان میں بھی آ کر وہ اٹلی پیزا ہے. اگر ترکش چائے ہے, وہ اگر ترکی میں ہے, تو پاکستان میں اگر آپ کسی ہوٹل میں جائیں گے تو آپ کہیں گے ترکش چائے. کسی دنیا میں پاکستان میں آپ نے جا کے بولا پاکستان قہوہ چاہیے ہمیں, پاکستانی بریانی چاہیے, ہاں فلاں ملک صوبے کی بریانی, فلاں برادری کی بریانی. برادری تو تقسیم کی, ہم نے کھانے بھی تقسیم کر دیا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں, ہمارے ساتھی بولتے ہیں کوئٹہ کی سجی, بھائی پاکستان کی سجی کیوں نہیں ہے, پاکستان کی بریانی کیوں نہیں ہے, پاکستان کی چائے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ میں نے لیڈرشپ کا فائدہ اس میں ہے کہ آپ کو بانٹ کے رکھے, آپ کو عیاشی کی طرف ڈیوائڈ اینڈ رول. وہ انگریز والا قانون ہے, کوئی چینجنگ نہیں ہے پاکستان میں. کالے گورے کا فرق ہوگا, پہلے گورے کا قانون تھا, وہ اب کالے کا, گورے کا ہی ہے, لیکن وہ رنگ کر کے کالا والا, اس کو وہ کالے کا قانون. ہاں بس اوکے اوکے, ایوری تھنگ اوکے اوکے. اچھا, اس وقت جو میڈیا ہے, نیشنل ٹیلی ویژن ہے, انٹرنیشنل ٹیلی ویژن ہے, آپ کو لگتا ہے اس کا کردار ہے پاکستان کو ڈکلائن موڈ میں لے کے جانے میں؟ جس طرح سے ڈرامے ہیں آج کل, تو ایک ڈرامہ ایسا بھی چل رہا ہے کہ اس کے اندر تو شراب بھی دکھائی جا رہی ہے, بھلے بلر ہو بٹ دکھائی جا رہی ہے. اور ہمارے جو نوجوان ہیں, آپ کو پتا ہوگا بہت پہلے کے وقت کے اندر سنجے دت بہت وائرل ہوتے تھے, تو لوگ سگریٹ پیتے تھے, اس کی وجہ سے سگریٹ عام ہوئی, چاہے پاکستان ہو چاہے انڈیا ہو. آج کل ویب بہت زیادہ عام ہو رہا ہے, لیکن کیونکہ شراب دکھائی جا رہی ہے نیشنل ٹیلی ویژن پہ اور بلر کر کے دکھائی جا رہی ہے اس طرح سے, تو پھر عام بھی ہو جائے گا, یہ بھی عام ہو جائے گا, اس کو آئیڈیلائز کر لیا جائے گا. آپ کو لگتا ہے اس پہ کچھ کرنا چاہیے کسی کو؟ بالکل 200% کرنا چاہیے. اور ایک بات میں آپ کو بڑی بڑی اہم بتا رہا ہوں, اور یہ دنیا آج 2024 میں بتا رہا ہوں یہ بات میں آپ کو. اب ہمارے ڈرامے کا کوئی تعلق ہے جو دکھاتے ہیں, بعض لوگ اچھا بھی بناتے ہیں, معاشرے سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, ہمارے گھروں سے ریلیٹ ہوتا ہے, لیکن عموماً بتائیں مجھے ایسا جو کچھ دکھا رہے ہیں کیا وہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے؟ ہماری بیٹیاں جا کے کہ کھیتوں میں کودتی ہیں تو پھر فصل ہی نہیں ہوگی, پھر ہم کہاں سے گیہوں کھائیں گے؟ تو یہ سب کو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں, ایک بات. دوسری بات, سیکنڈ, اگر آج آپ دیکھیں, میں آپ کی مثال دیتا ہوں ترکی کی. ابھی اسلامک ڈرامے آئے, وہ مولانا روم کو بتایا, ایک اور کافی اللہ کے بزرگوں کا بتایا. اب وہ اس کلچر کو انہوں نے وہاں اڈاپٹ کیا. پوری دنیا کے اندر اگر اس وقت سب سے جا کے آپ دیکھیں ان کی جو اس وقت ریٹنگ ہے وہ ٹاپ پہ ہے. مگر لوگ انتظار کر رہے تھے یار سلطنت عثمانیہ کا, سلطنت عثمان وہ آئے گا اور تو آئے گا. تو اس کا مقصد ہے کہ آپ کو یہ چیزیں پیش کرنے کی ضرورت ہے. آج آپ کیا وہ نہیں دیکھ رہے, اس میں تو کوئی گانا نہیں ہے, اس میں کوئی فحاشی نظر نہیں آ رہی ہوتی, اس میں ساری چیزیں آپ کے سامنے. بلکہ میں نے 3 چیزیں بڑی اہم دیکھی اس کے اندر. میں نے نہیں دیکھا کہ پورے اس کے اندر معاملات میں, ان ڈراموں میں کہیں یہ دکھایا ہو کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہیں, بیٹھ کے پانی پیتے ہوئے بچے کو دکھایا, ایک بات. دوسری بات میں نے یہ دیکھی جو ہمارا کلچر ہے, ہمارے اسلام کا کلچر ہے, کہ جب ہم نے کھانا کھانا ہے یا ہم نے ڈسٹریبیوشن کرنی ہے تو وہ ایک فیملی پوری بیٹھتی ہے ایک ٹیبل کے گرد, اور اس کے بعد وہ کھانا روٹی کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, فرسٹ رائٹ فرسٹ سیکنڈ لیفٹ, اور اس کے بعد وہ دوسرے پھر اس کو رائٹ پھر لیفٹ. جب یہ چیزوں کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ ساری چیزوں کو آپ دیکھو, میں جیسا آدمی یہ چیز غور کر رہا تھا, یار دیکھو پانی بیٹھ کے پی رہا بچہ, اور بچے کو جب گئے تو بچے کو پہلے دن اس کو لکڑی کا ایک گھوڑا دیا, اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں اور لکڑی کی تلوار دی کہ بیٹا جہاد ہم نے ساری زندگی, ہم مسلمان جہاد کریں گے, وہ جاہلیت کے خلاف کریں, علم کو پھیلانے کے لیے کریں, محبتوں کو عام کرنے کے لیے کریں. یہ بھی ایک جہاد ہے نا, اس نفس کو مارنا ہے, کوئی دنیاوی چیزوں سے ہٹ کر آپ نے اپنے اس چیز کو کام کرنا ہے, تو وہ تو کامیاب ہے. آپ کے ڈرامے کامیاب نہیں. اگر آپ لکی مال کے اندر وہ ہیرو آ جاتے ہیں تو لکی مال کی کوئی چھت خالی نہیں ملتی ہے. جے ڈاٹ نے جب منگایا اس کو اور وہ ان کو ایز اے گیسٹ لے کر آئے, ڈالر میں لے کر آئے, وہی کام ہمارے لوگ بھی کر رہے ہیں. ایون ہم نے تو یہ دیکھا کہ پاکستانی جتنے ایڈورٹائز بننے لگے وہ اس پہ بننے لگے, وہ تو ہمارے یہاں کے ایکٹروں نے اس پہ احتجاج کیا, پروٹیسٹ کیا. بھائی ہم کہاں جائیں گے,
ہمیں بھی تو چاہیے سب کچھ ہے نا. مطلب ایک وہ ہے نا, سب علیمہ سلطان کو لے کے سارے یہاں ٹی وی کے چائے کے اندر بھی علیمہ سلطان, کلا میں بھی, یا اس کا مزہ اس نے پینیٹریٹ کیا آپ کی باڈی کے اندر, آپ کے دل کے اندر اس کی کردار نے. تو اس کا مقصد ہے کہ اس کا تعلق آپ کی ذہن سے ہے. جو چیز آپ دکھائیں گے قوم کو, اب آپ جو اپنی قوم کو آوارہ بنا رہے ہیں ایک فحاشی کے ذریعے, جو سب سے پہلا زوال ہے. اور یہی سلطنت عثمانیہ میں یہودیوں نے یہ کام اسٹارٹ کیا تھا. مجھے وہ سن یاد نہیں آ رہا, لیکن اس سن کے اندر انہوں نے بیٹھ کے کہا ان کو اس فحاشی کی طرف لگا دو. سب سے پہلے انہوں نے کپڑے اتارے. اتا ترک کا جب دور آیا, اسے ہم ماڈریٹ کہتے ہیں, آپ میں اور آپ ماڈریٹ کہتے ہیں, لیکن اگر فحاشی کا آغاز ہوا تو اتا ترک کے دور سے ہوا تھا. اتا ترک نے ان کو عورتوں کے کپڑے اتارے, وہ یورپ کے کپڑے ان کو انٹروڈیوس کرائے, پھر ان کو میوزک انٹروڈیوس کرایا, پھر ان کو وہ کیا کہتے ہیں وہ ایک ڈانس ہوتا ہے روم کے اندر وہ انٹروڈیوس کرایا. سر پہ کوئی ٹوپی نہیں کر سکتا تھا, قرآن کی رکھ سکتا تھا, کوئی قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا تھا. مطلب یہ ہوا کہ لیڈرشپ جب چینج ہوئی تو آپ نے دیکھا اس سے اسی کو مذہبی رنگ میں لے کر آئے, کیونکہ لیکن 100 سال وہ چیزوں کی خرابی ہو چکی تھی. اور یہ یہودی کا سب سے پہلا ہتھیار ہے, فحاشی, حرانیت, اور یہ یہودی کا سب سے پہلا ہتھیار ہے. اس قوم کو, اس نوجوان نسل کو بے راہ روی پہ ڈال دو تو ہمیں آسانی سے ہم حکومت کر سکتے ہیں. اور وہ وجہ ہے کہ آج پاکستان مسلسل زوال کی طرف جا رہا ہے اور آپ کا نوجوان تباہ و برباد. ٹھیک. اچھا, ایز اے مسلم ہمارے بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. پاکستان اوبیسلی سیکنڈ نمبر پر ہے, پہلے تو ہم مسلمان ہیں, اس کے بعد پاکستان. ایگزیکٹلی. اچھا, فلسطین بھی ہمارا ہے, جوناگڑھ بھی ہمارا ہے, روہنگیا بھی ہمارا ہے, سیریا بھی ہمارا ہے, ایران, عراق سب ہمارا ہے. کیا ہم لوگ صحیح کام کر رہے ہیں, ریپرزینٹ کر رہے ہیں ایز اے مسلم؟ اتنی آواز اٹھا رہے ہیں جتنی آواز اٹھانی چاہیے؟ 0%. ریئلی 0%. آج پورا یورپ ایک طرف ہے. اگر آپ کسی یورپین کو, کسی امریکنز کو آپ نقصان پر, ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا, پورا یورپ ایک طرف, امریکہ کھڑا ہو گیا یار. وہی ریمنڈ ڈیوس جب امریکہ میں جاتا ہے اور اس کی گاڑی بیک کرتے ہوئے کسی سے ہٹ کرتا ہے وہ ایک بزرگ کو, تو اس کو جیل سے وہ چھوٹ نہیں سکا, عدالت نے اسے فوراً جیل کر دیا. ہم یہاں اسے پرائیویٹ طیارے میں ہم بھیج رہے تھے. یہ خوف نکالیں. جب آپ اللہ سے ڈریں گے نا, آپ کو دنیا کا ڈر آپ کے دل سے نکل جائے گا. ایک سمپل سا فارمولا ہے, آپ اللہ سے ڈریں گے تو دنیا کا ڈر ہے نا آپ کے دل سے نکل جائے گا. واللہ ہمیں, ہماری قیادت ہے, ہمارے یقین مانے میرے فاؤنڈر محمد سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ ہے, میری قیادت, پوری قیادت میں نے دیکھا, بعض بھائی کو, سب کو دیکھا, ان کو تقویٰ اور ان کے چیزوں کو دیکھا. ہم بھی تو اسی معاشرے میں ہیں, ہم بھی تو حصہ ہیں اس معاشرے کا. یہ 17 سال میں جیپنیز کے ساتھ رہا, میں نے ان کا کلچر تو نہیں اپنایا, میں نے وہاں جا کے وہاں کے کلچر کو نہیں, وہاں حالانکہ ہم نے اس انوائرمنٹ میں ہم نے نمازیں بھی پڑھی, اسی انوائرمنٹ میں ہم نے سچ بھی بولتے تھے. اچھا, اس سے اگر ہر ایک اور حیران کن بات آپ نے پڑھی, اس وقت دنیا کے ٹاپ 10 کے اندر کوئی ایماندار ملک ہے نا, دنیا کے ٹاپ 10 کے اندر نمبر 1 از دا ٹوکیو. یس, نمبر 1 از دا جاپان. تو اب اندازہ لگائیں کہ ایمانداری تو کیا دین تو ہمیں دے رہا ہے کہ ہم چل رہے ہیں. دین کہہ رہا ہے جھوٹ بولنا منع فرمایا. انہوں نے بولا آپ کسی کی تہمت نہ کرو, بدگمانی نہیں کرو, بدنیتی نہیں کرو. ان میں سے کوئی ایک بات ہم میں سے ہم عمل کر رہے ہیں, یقیناً معاشرہ کو ایز اے لیڈرشپ چینج کرتی ہے. آج وہی آتا ترک کا پیغام لوگ ابھی وہ اتنا امپلیمنٹ ہو چکا ہے. 100 سال ہے نا, تو تقریباً اس کے 50 سال تو اور لگیں گے نا اس چیز کو لوگوں کے دلوں سے نکالیں. وہاں ہر تھوڑے فاصلے پر آپ چلے جائیں. عراق کے اندر انہوں نے قبضہ کیا, انہوں نے آپ کو کھلے عام شراب کی دکانیں اوپن کر دی, اور یہ ڈانسنگ پارٹیاں, اور یہ روم, نوجوان لڑکے لڑکیاں آپس میں ڈانس. انہوں نے ابھی ایزی ہے نا, برائی کو جلدی اپناتا ہے. مثال اگر میں عبادت کرتا ہوں تو مجھے نیند آنے لگے گی, میں کہوں یار بس بہت ہو گیا, اندر سے نفس کہے گا یار آج بہت عبادت ہو گیا, آج بہت ذکر کر لیا, اب آرام فرماتے ہیں. لیکن آپ رات بھر فلم دیکھتے رہیں گے, گندی فلمیں, آپ صبح فجر کر دیں گے آپ فلمیں دیکھتے ہوئے. تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب بستر پہ تو نیند آتی, کانٹوں پہ نیند نہیں آتی. اب گناہ پہ آپ کو نیند نہیں آ رہی, اس لیے کہ آپ گناہ کی ٹیبل سجا کے رکھی ہوئی ہے آپ نے, اس گناہ کے اندر مبتلا ہے. تو آپ پوری رات فجر تک آپ وہ ٹی وی دیکھیں گے, فجر کی اذان بھی آئے گی, یار اینڈ چل رہا ہے, اینڈ دیکھ لیتے, اور نماز پڑھنے کھڑے ہو جائے تو آپ
1 گھنٹہ 2 گھنٹے بعد آپ کہیں گے یار ریسٹ کر لیں, صبح اٹھنا ہے نا, تہجد بھی پڑھنی ہے, دل اندر سے کرو گے دیکھنا پورا ہے, وہ پورا فجر تک جا کر ہے. لیکن دین پہ یہی ہے. یہ ایک ایگزامپل دیکھ کے اس لیے بتایا کہ شیطان نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے, ہمیں اس نفس کے خلاف بھی جہاد کرنا ہے. اور جن لوگوں نے جہاد کیا انہوں نے 1 سال حکومت کی, 3 بر اعظموں میں حکومت کی تھی. ان کا انصاف بولتا تھا, ان کا قانون بولتا تھا, ان کی سچائی بولتی تھی, ان کے فلاحی کام بولتے تھے, اور ان کا علماء اور مشائخ سے پیار بولتا تھا. وہ پیار کرتے تھے تو ان کے پیغام کو عام کرتے تھے. صوفی پیغام کہلاتا. اگر امریکہ جائے, دنیا کے کسی یورپ میں جائے, وہ ایک صوفی ازم کو ذکر کرتے ہیں. وہ ہم تو ایک نام لے کرتے, وہ صوفی ازم کے. صوفی ازم کیا تھا؟ محبت و پیار تھی. وہ ایک منسٹر صاحب کے گھر گیا تو ان کے وہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایک صوفی رقص ہوتا تھا, اس طرح کر کے ہاتھ ایسے کر کے سر پہ ریڈ کلر کی ٹوپی اور جھومتے تھے وہ نا. تو یہ ایک صوفیانہ ایک وہ رقص تھا. تو اس کے اوپر میں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ کیا چیز ہے؟ کہنے لگے یہ رب سے لو اور مخلوق کو بانٹو. اچھا ٹھیک ہے. یہ کانسیپٹ یہ ہے, رب سے لو اور مخلوق کو بانٹو, پتہ نہ چلے. میں تو آپ جب تک وہ صابن کی ٹکیا بھی دے رہا ہوتا تو ایم پی اے صاحب وہ تصویر کھینچا, صابن 2 روپے کا صابن ہے. ایم پی اے صاحب تمہاری یہ اوقات ہے, تم پورا ملک کھا گئے, تیل تمہارا فری, پیٹرول تمہارا فری, آکسیجن تمہاری فری, آپریشن تمہارا فری, سب کچھ فری, اسپتال فری, غریب صابن دے رہے اور پکچر لے رہے. ہاں پکچر. ٹھیک. اچھا جاتے جاتے کچھ ریپڈ فائر ہے. کیا پاکستان سنی تحریک صرف ایک بریلویوں کی جماعت ہے یا پورے پاکستان کی جماعت ہے؟ ایک فرقے کو صرف فوکس کیا ہوا ہے یا ٹوٹل پورا پاکستان؟ دیکھیے اس میں سیدھی ایک بات بتاؤں, یہ بعض لوگ کرتے ہیں, صرف میں آپ کو ایگزام دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ غوث پاک کا تعلق تھا. ہم امام اعظم ابو حنیفہ پاکستانی زیادہ تر جو ہے 99% وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے. عراق کی, شام, یہ سب جو ہے یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں. مختلف غوث پاک کا بھی تعلق امام حملی یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے. تو آپ وہاں وہ نماز آمین بھی کہتے ہیں, زور سے پڑھتے ہیں. یہ نہیں ہے. وہ بریلی کے رہنے اعلیٰ حضرت وہ مجدد تھے 21ویں صدی کے, انہوں نے ریسرچ کی اور اس کے بعد ہے. تو یہ ہم ایز اے مسلمان سوچیں, ہر وہ ایک مشہور ہو کہ بریلی سے رہنے والے تھے تو اس کو ہم نے اس حساب سے گفتگو کی. ان کا ایک پیغام تھا, سچائی پہ تھا. انہوں نے ان کے خلاف جہاد کیا, جنہوں نے انگریزوں نے جو چیزیں بنائی تھیں اس کے وقت ان کے خلاف ایک جہاد کیا تھا. تو یہ ہم ایز اے مسلمان, اور ہم سوچتے ہیں جو 1440 ہجری سے جو ایک دین ہمارے تک پہنچا ہے, وہ چاہے بزرگان دین تھے, ان کے تبع تابعین تھے, پھر صحابہ تھے, پھر ان کے بعد تبع تابعین کے اولیاء کرام, مولا علی مشکل کش ایسے ولایت کا ایک سلسلہ شروع ہوا, پھر غوث پاک کا. اس طرح یہ دین تھا, صوفی اعظم تھا. یہ تو بیچ میں بریک لیتے رہے انگریز نے ہمیں توڑنے کے لیے, ہمارے معاملات کو کرنے کے لیے, ہمیں ڈسٹرب کرنے کے لیے یہ چیزوں کو بانٹا. یہ انگریز کی, آپ اس کی آسان ہے, آپ بیروت کی لکھی ہوئی کتاب ہے ہیمفرے کے انکشافات, وہ آپ پڑھ لیجئے, آپ کو اس کا آنسر آ جائے. ٹھیک ہے. اچھا پاکستان سنی تحریک کے اندر کیا مائنورٹیز کو رسپیکٹ کی جائے؟ 200%. یہ میرے آقا کا پیغام, اس کو تو کوئی ریفیوز کر ہی نہیں سکتا. یہ میرے آقا, میرے رب کا پیغام ہے, یہ کوئی ریفیوز نہیں کرتا. میں نے کہا ہم نے فاروق اعظم کی, میں نے وہ جزیہ کا بتایا وہ کیوں ادا ہوتا تھا اور وہ اس کے لیے کیوں قانون یہ بنا تھا. آپ بتائیں جتنے مسلم ممالک میں غیر مسلم مطمئن ہیں, کوئی مجھے یورپ کے شہر بتائیں, کوئی دوسرے شہر بتائیے گا کہ جہاں قتل عام, اب تو انہوں نے ملکوں میں داخل ہو کر ہی کرنا شروع کر دیا. آج بتائیں مجھے وہاں کتنا مسلمانوں کا قتل ہوا ہندوستان میں یا دیگر ممالک کے اندر. آپ مجھے بتائیں پاکستان کے اندر آپ کو قتل ہوتا ہوا کوئی نظر آ رہا ہے؟ کوئی عیسائی قتل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ ہم نے ان چرچوں پہ جا کے پہرا بھی دیا, اور جا کے ہم گئے, ان سے ہم نے کہا ہم موجود ہیں یہاں پر. تو جتنا غیر مسلم اقلیتوں کو پاکستان میں تحفظ ہے دنیا کے, مجھے کسی حصے میں بتائیں تو مثال دیجیے. اگر آپ کو ایبسولوٹ پاور دے دیا جائے تو سب سے پہلا کام کیا؟ اللہ کا نظام لے کر آؤں, تعلیم کو عام کروں گا اور جسٹس قائم کروں, عدل و انصاف, 3 میز سے. اس کے بعد سب چیزیں سب سیٹ. اور کیا پاکستان سنی تحریک صرف
مردوں کی جماعت ہے, وومن امپاورمنٹ پہ کیا آپ لوگ فوکس کرتے ہیں؟ نہیں, ہماری ماشاءاللہ سے لیڈیز کے مدارس ہیں, لیڈیز پہ کام ہے. اگر ہمارا ایک بلاک لیڈیز کے لیے کام کرتا ہے تو دوسرا بلاک جینٹس کے لیے کام کرتا ہے, اسٹوڈنٹس ہمارے. تو آپ ابھی میں نے مختلف یونیورسٹیوں کا دورہ کیا اور وہاں مجھے بہت اچھا لگا. اگر 3000 بچیاں ہیں تو وہاں پہ 3000 بچے بھی ہیں. یہ ہمارے معاشرے کا ایک پہیہ ہے. ویسے تو میاں بیوی کے لیے کہتے ہیں گاڑی کے 2 پہیے تو ہونے چاہیے دونوں ویسپا کے ہی, تو یہ نہیں ایک ٹرک کا اور ایک اس کا ہو, یہ تو وہاں کہتے ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہم معاشرے کا ایک حصہ ہے, عورت کا سب سے بڑا کردار ہے ایک بچے کو بنانے میں. اس تعلیم کے اندر ماں باپ کا دونوں کا کردار بتایا ہے. اور ہم جو باہر جنت تلاش کرتے ہیں تو اس کے لیے فرمایا کہ تمہارے گھر میں دونوں ماں باپ کی صورت میں جنت موجود ہے. ہمارے ماں باپ کو بھی اس تربیت کا ایک حصہ ہے. گھر سب سے پہلا ایجوکیشن اسکول ہے آپ کا. سیکنڈ اسکول آپ کا وہ ہے جو آپ جاتے ہیں دنیاوی تعلیم و دین کی تعلیم کے لیے, لیکن پہلا گھر تعلیم ہمارے گھر ہے. اور یقیناً ہمیں اپنے گھر سے تعلیم کو شروع کرنا ہے, اپنے گھر سے. سچ ہو, مثال کے طور پہ کوئی مہمان آیا تو ابو نے کہا بیٹا جا کے کہنا کہ ابو سو رہے ہیں. مطلب جملہ کیا کہہ رہے ہیں, ابو سو رہے ہیں بیٹا کیا جا کے کہنا. تو پہلا تو ہم نے سبق کیسا دیا, کیوں جھوٹ بولا, اس بچے کے ذہن میں ہی بیٹھ گئی بات. ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا, ہمیں منشور بدلنا ہوگا. ہمارے پاس آئین موجود ہے, ہم اس پہ آئین پہ عمل درآمد کریں, قانون کا نفاذ کریں. اور معاشرے کے اندر آج اگر میرے بیٹے نے تعلیم حاصل کی تو میری دونوں بیٹیوں نے تعلیم حاصل کی. میں نے ان میں کوئی فرق نہیں کیا, کیونکہ یہ بھی معاشرے کا تینوں حصہ ہے. اور کل انہوں نے یہی رول پلے کرنا ہے, آگے آنے والی ہماری اس جنریشن نے ہی رول پلے کرنا ہے. اور تینوں رول پلے کر رہے ہیں اس پاکستان کے لیے. ٹھیک, تینوں. سر صاحب, دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہوتا ہے وقت. وہ آپ نے ہمیں دیا, ہمارے ملک کو دیا, ہمارے قوم کو دیا. اس کے لیے آپ کا بہت بہت تہہ دل سے شکریہ. یہ اس کے لیے ایک بڑا پیارا ایک شعر ہے, وہ ایک بات ہے جملے کہ پنچولیٹی از دا سکسیس آف کی. اور میں سمجھتا ہوں ویسے تو اگر اسلامی روح سے دیکھیں تو سب سے پہلے ہماری سب سے قیمتی چیز ہمارا ایمان ہے, اور اس کے بعد یہ وقت ہے. اور جو وقت کی قدر نہیں کرتا, وقت اس کی قدر نہیں کرتا. تو یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ آفیشیل پاکستان سنی تحریک کے سربراہ ثروت اعجاز قادری صاحب کے ساتھ. آج ناظرین میں نے یہ سیکھا کہ جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہے, جو ہماری یوتھ ہے, وہ ہمارے ملک کا اثاثہ ہے. اور ہمارے ملک کے اثاثوں کو چاہیے کہ وہ صحیح لوگوں کو چنیں اور آگے بڑھیں. اور میں نے یہ سیکھا کہ پاکستان سنی تحریک ایک بریلوی جماعت نہیں ہے. میں نے یہ سیکھا یہ مائنورٹیز کی عزت کرتے ہیں, وومن امپاورمنٹ بھی رکھتے ہیں, اور ایز اے مسلم پاکستان کے لیے ہماری بہت ساری ڈیوٹیز ہیں جو ہمیں فلفل کرنی چاہیے. اور یہ بھی سیکھا کہ پاکستان اس وقت کیوں پیچھے ہے. ہمارے پاس رول آف لا کی کمی ہے, ہمارے پاس ایجوکیشن کی کمی ہے, جس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. آپ نے کیا کیا سیکھا, آپ نے مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر بتانا ہے. اسی کے ساتھ ملتے ہیں اگلے فیس بک اور ٹک ٹاک کی ملتے ہیں اگلے یوٹیوب اور ٹک ٹاک کی ویڈیو میں. فیس بک اور انسٹاگرام کی پوسٹ میں, ٹویٹر یعنی ایکس کی ٹویٹس, پنٹرسٹ کی پنس, لنکڈ ان کی ایکٹیویٹیز اور واٹس ایپ کی اپڈیٹس میں. اسی کے ساتھ حسن انصاری سائننگ آف.